تو चले माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं दुआ के बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। चलिए, आप लोगों की रीडिंग जारी है, किताब की पढ़ रहे हैं साथ साथ। चलिए माशाल्लाह, दैट्स गुड। बस इस चीज को आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक जो है वो इस आयत की याद दहानी है कि हमारा जीना और मरना जो है वो हमारे रब के लिए होना चाहिए। हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे हमारा रब राजी हो। और हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे वो हैं कि सेहतमंद रूहानी जिंदगी, और लास्ट वीक हमने जिस्मानी जिंदगी के बारे में शुरू किया था। और इन दोनों बातों को सीखने का मकसद क्या है? रूहानी तौर पर हेल्दी होना, फिजिकली हेल्दी होना, कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, ताकि हमारी मौत भी इंशाल्लाह बेहतरीन हुस्न खात्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता फरमाए। जिस्मानी जिंदगी में हमने जिस्मानी सेहत के बारे में लास्ट वीक पढ़ा था, और ख़ास तौर पर ये जो हदीस थी उसमें कि हमें अपनी जिस्म का ख्याल इसलिए भी रखना है कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन पसंद है, यानी फिजिकली एक्टिव और लाइवली और भाग भाग के काम करना। या मसलन आप देखिए कि बाज़ दफ़ा भाग नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपकी आवाज़ में एक फ्रेशनेस होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है एज के साथ साथ चीज़ें वैसी नहीं होती, लेकिन एक एक्टिव हो आप अपनी आवाज़ के साथ, अपनी जैसे लहजे के साथ। और क्योंकि आपकी आवाज़ और आपका लहजा जो है ना, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी पे और आपके आसपास के लोगों पर भी। लेकिन ढीले ढाले अगर हम होंगे, हाँ कर रही हूँ, हाँ जा रही हूँ, तो आप देखें कि हम और ढीले हो जाएंगे फिर। और जो बेचारे हमें सुनने वाले हैं वो भी बेचारे और परेशान होंगे कि पता नहीं इनको क्या हो गया। तो इसलिए अगर फिजिकली भी भाग दौड़ के चीजें कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर फिजिकली उतनी हिम्मत ताकत नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की कुव्वत दी है, ईमान की ताकत दी है। तो अपनी आवाज के जरिए से और अपने जज्बों के जरिए से अपने आप को भी मोटिवेट करें और जो आपके आसपास है उनको भी। और फिर आप देखिए कि ये इसलिए भी जरूरी है जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, फराइज की अदायगी, दीन की खिदमत और दुनियावी मामलात के लिए जिस्मानी सेहत का बेहतर होना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल आपने तायरा बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि बाज दफा कुछ लोगों की आवाजें आपको जगा देती हैं और कुछ की सुला देती हैं। मे बी वो अच्छे उस सेंस में हो कि आपको एक कूलिंग इफेक्ट देते हों। तो वही बात है कि जब आपने लोगों से अमल करवाना है ना, या उनको दीन पर अमल के लिए मोटिवेट करना है, फिर यू हैव टू बी वेरी लाइवली। वरना फिर लोग तो ऑलरेडी दीन के मामले में जरा से लेजी होते हैं, उनको अगर थोड़ी और रिलैक्सेशन मिल गई तो वो और ज्यादा बिहाइंड होंगे। तो इसलिए आप देखें कि हमें अपने आप को एक्टिव रखना है और ऐसे तरीके अपनाने हैं जो हमें फिजिकली भी, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग रख सके, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए और अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए एक खूबसूरत रोल मॉडल बन सके इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने कुछ एहतियाती तदाबीर पढ़ी थी। एहतियाती तदाबीर का मकसद मेनली क्या है कि जब हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, जैसे प्रिकॉशंस लेते हैं मुख्तलिफ, यानी कुछ ऐसा माहौल अवॉइड करते हैं, खाने अवॉइड करते हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान दे सकते हैं, तो उससे आप देखें कि हम बहुत सारी बीमारियों और तकालीफ से महफूज रहते हैं। सही। दूसरा, जिस्मानी सफाई का जब हम ख्याल रखते हैं तो आप देखिए कि जो ये कहा गया ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इसमें एक ये भी बात समझ आती है कि जब हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि जो लोग गंदे रहते हैं, नहाते नहीं है,
تو ایک تو سب سے پہلی چیز ان کے اندر آتی وہ ہے سستی. دوسرا آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں پر شیاطین اور جنات کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں جو گندے رہتے ہیں. لیکن جب آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، یعنی نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا، ہاتھوں کو اچھے سے صاف کرنا، پاؤں اچھے سے صاف رکھنا، ناک کو، دانتوں کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا، تو یہ آپ کے اندر ایک فریشنس لے کر آتا ہے اور آپ عبادت بھی خوبصورت طریقے سے عطا کرتے ہیں. بالکل ہیلدی مائنڈ نیڈز ہیلدی باڈی. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنی استعمال کی چیزوں کی، اب دیکھیں استعمال کی چیزیں مثلا آپ کا لیپ ٹاپ اگر وہ گندا ہے، اس پہ اتنی ڈسٹ ہے، انگلیوں کے نشان اسکرین پہ پڑے ہوئے ہیں، فون آپ کا گندا مندا آئل لگا ہوا ہے اس پہ، تو کیسی فیلنگ آتی ہے نا پھر. یعنی کسی کو کوئی آپ کا فون دیکھے گا وہ کیا کہے گا نا کہ یہ قرآن کے اسٹوڈنٹس کا فون ایسا ہوتا ہے یا ان کا لیپ ٹاپ ایسا ہوتا ہے، اتنا گندا، مٹی سے بھرا ہوا، کی بورڈ پہ نشان. ان کو بھی صاف رکھنا، استعمال کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی ڈسٹ نہ آنے دیں، ان کو گندا نہ ہونے دیں، نیٹ کلین رکھیں اپنی چیزوں کو. تو یہ چیز بھی نا آپ کے موڈ پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا پازیٹیو اثر ڈالتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غسل اور طہارت کا اہتمام، دن میں 5 دفعہ وضو، مسواک، وضو میں سر کا مسا، انگلیوں داڑھی کا خلال، یہ سب چیزیں بھی ہمیں انشاءاللہ اوور آل ایک فریشنس عطا کرتی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ایک دفعہ میرے ایک لیکچر تھا تو اس میں ایک خاتون تھی نا، تو وہ لیکچر کے بعد میں نے کہا آپ ریفلیکشن شیئر کریں اپنے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتی ہیں کہ ہوا یہ کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس کی نا دونوں پاؤں میں گینگرین ہو گئی تھی، وہ شوگر کی وجہ سے نہیں ہو جاتی، اور وہ مثلاً اتنے زیادہ اس کے ٹوز خراب ہو گئے ہوئے تھے. تو وہ کہتی کہ میں نے اسے کہا کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے نا ہمارے پاس. تو وہ کہتے کہ میں نے کبھی اپنے پاؤں کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ہم تو دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں الحمدللہ، اور 5 دفعہ ہم اپنے پاؤں دیکھتے ہیں، اور اگر پاؤں میں کوئی بھی ایسی خرابی نظر آتی ہے، جیسے آپ دیکھیں اس طرح کی پرابلم کوئی بھی، تو ہم تو فوراً دیکھ لیں گے نا. اور اسی طرح جب ہم پاؤں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو بہت سارا بیکٹیریا جو کہ ایسی بیماریوں کو نرش کرتا ہے یا زیادہ بڑھاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کنٹرول رہتا ہے. تو جب اس نے یہ بتایا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اس طرح تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ اپنے ناخن ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت لمبے ناخن تو نہیں ہو گئے، گندے تو نہیں ہے، مجھے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ پاؤں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ اپنے بازو بھی دیکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے ہیف بازو ضرور ایوری ڈے 5 دفعہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی گروتھ ہو رہی ہے، کوئی زخم لگ گیا، تو ہم فوراً اس کو دیکھتے ہیں نا یہ کیا ہو گیا مجھے، اور پھر فوراً سے اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ سوچیں کہ ایسے لوگ جو کہ وضو نہیں کر رہے، ان کی لائف کیسی ہے؟ اگر ان کو بازو میں کوئی دانہ نکلا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا. بعض وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں. بعض چھوٹا سا بوائل ہوتا ہے، آپ دیکھیں جیسے ہیئر فالک میں نکل آتا ہے، اور وہ پھر بگڑ کے پوری جیسے بعض دفعہ بخار ہونا، کتنی ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بالکل، آپ دیکھیں کہ ہم اپنے فزیکل چیک اپ ایوری ڈے کرتے ہیں. ہر اپنے جسم کے مین جو آرگنز ہیں ان کو ہم ایوری ڈے ایک طرح سے چیک کرتے ہیں. تو آپ نے اس کا اور اہتمام کرنا، اور اہتمام کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ ہم پر یہ پابندی ہے. آپ دیکھیں یہ بھی جیسے کتنی زبردست بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا اس چیز کا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، تمہیں مسٹ ہے تمہارے لیے. اگر پابندی نہ ہوتی، آپ امیجن کریں جب بھی میں صبح فجر کی نماز کے لیے وضو کرتی ہوں نا،
تو میں کہتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست سٹارٹ ہے نا مارننگ کا، کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں اور پھر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. امیجن کریں کہ اگر صبح ہمیں وضو نہ کرنا ہوتا نماز سے پہلے، تو کیا حالت ہوتی نا رات کو سو کے جب اٹھتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے لیے پابند کیا، لیکن اس میں ہمارے لیے کتنی خیر و بھلائی ہے نا. بالکل. تو آپ نے یہ چیز ہمیشہ سوچنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے. صحیح، شکر گزاری آتی ہے تو ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اور نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. اور یہ بات اللہ کو پسند بھی ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں. تو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں نا، تو پھر اور زیادہ ہمارے عمل میں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہتری آتی، خوبصورتی آتی ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے سے متعلق کچھ احتیاطیں ہم نے دیکھی تھی، خاص طور پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر پانی اور جو ڈرنکس ہیں ان کو بیٹھ کے پینا، کھانے سے پہلے جیسے بسم اللہ، پھر کھا پی کے الحمدللہ کہنا، کھانے کے بعد دعا مانگنا. اور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی کھانے کے بعد فوراً رش نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. اس کو تو اپروف بھی کیا گیا. اس سے نا آپ کو ایک فلفلمنٹ کی فیلنگ آتی ہے. آپ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ سنت ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں وغیرہ پڑھیں اور پھر اٹھیں. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا، خاص طور پر ہمیں رائٹ ہینڈ کا استعمال زیادہ کرنا ہے. کوئی لیفٹ ہینڈر ہے دیٹس فائن، لیکن خاص طور پہ کوشش کریں کہ کھانا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے کھائیں. کیونکہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ شیطان کا طریقہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک چیز، جیسے ماشاءاللہ ساری سسٹرز تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتی ہیں، لیکن بچے جو ہے نا بعض دفعہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر سینڈوچ اور ڈرنکس ساتھ لے رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں، لیفٹ سے ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نا آپ نے تھوڑا سا بچوں کو ٹرین کرنا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ سینڈوچ پلیٹ میں رکھو، پھر آپ ڈرنک رائٹ ہینڈ سے لو، اور بار بار ڈرنک لینے کی کیا ضرورت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں وہی حکمت ہے نا کہ کھانے کے دوران بار بار پانی نہیں پینا چاہیے. لیکن بعض دفعہ جیسے بچے بھول جاتے ہیں اور ہم بھی بعض بھول جاتے ہیں، تو آپ نے بس یہ میک شور کرنا ہے، چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ پینا ہے، ہم نے رائٹ ہینڈ ہمیشہ استعمال کرنا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہر چیز میں. پھر اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک، اب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا ہماری نیند سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ساتھ ہی واک سے بھی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے خاص طور پہ یہ آپ انڈر لائن کر لیجئے، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی انڈر لائن کریں. پھر یہ حدیث جو ہے سونے سے پہلے وضو کرو، اس کو انڈر لائن کریں. اور یہ جو حدیث ہے اس کو بھی انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے. ہم ان کو انشاءاللہ دیکھ لیتے سب کو، کہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو. تو یعنی اس کو کیا پھر کہتے ہیں ہم؟ پاور نیپ. اور جو پاور نیپ ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کیلولہ سے مراد دوپہر کا آرام ہے، گہری نیند سونا نہیں بلکہ ہلکی نیند لینا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ ایسا ماحول بنائیں کہ پھر آپ اٹھیں ہی نہ. مینلی آپ دیکھیے کہ جیسے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب دوپہر کو لیٹیں تو آپ کو گہری نیند آئے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب باڈی کو ریکوری چاہیے ہوتی ہے نا تو آپ ڈوز آف کر بھی جاتے ہیں. جیسے کئی دفعہ میں دوپہر کو جب لیٹتی ہوں تو کبھی میری آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی ایون 10-15 منٹس کے لیے، اور کبھی نہیں بھی لگتی. لیکن میں بس 30 منٹس کا ایک ٹائم رکھتی ہوں، الارم لگا لیتی ہوں کہ اگر آنکھ لگ بھی گئی تو میں 30 منٹس بعد اٹھ جاؤں، اور اگر نہیں لگتی تو پھر بھی میں اٹھ جاؤں. مینلی آپ نے نا اپنی پوری باڈی کو ایک ریلیکسنگ موڈ میں لے کر آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیلولہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ جو مڈ ڈے نیپ ہوتی ہے، اور اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ
ظہر سے پہلے سے لے کے جیسے 12 PM سے لے کے عصر سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کیلولا کا. اور اس میں جیسے آپ کو خاص طور پر 2 چیزوں میں بہت ہیلپ ہوتی. ایک تو آپ دیکھیں کہ عبادات میں مدد اور خوبصورتی آئے گی، ذہنی طور پر فریش اور تازہ دم ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ صبح کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا مڈ ڈے ایک طرح سے ہو جاتا ہے نا، 5-6 گھنٹے ہو جاتے ہیں آپ کو. تو اب کیا ہے کہ آپ کی باڈی کو تھوڑا سا ایک بریک چاہیے. تو جب آپ تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس کرتی ہے، آپ کا ذہن ریلیکس کرتا ہے، اور پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے رات کی نیند میں بھی کیلولا ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب بہت زیادہ آپ کی باڈی تھکی ہوئی ہو پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی، لیکن جب آپ دوپہر کو تھوڑا سا سو جاتے ہیں 30 منٹس کے لیے، 15 منٹس کے لیے یہ نیپ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو رات کو بھی اچھی نیند آئے گی، تہجد اٹھنے میں آپ کو ہیلپ ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسے مغرب عشاء کے ٹائم یوزلی جب پورا دن بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان نمازوں میں بہت ہمیں نیند آتی ہے، بار بار یون کرتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ صبح 6 بجے 5 بجے کے اٹھے ہوئے، پورا دن آپ نے ریسٹ نہیں کیا، تو پھر یہی ہوگا نا مغرب عشاء میں پھر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کو جمائیاں آئیں گی، تو اب دیکھیں وہ کیسی نماز ہے نا. پھر تو آپ اس نیت سے سوئیں کہ آپ نے باقی نمازوں میں فریش رہنا. جیسے آپ نے ماشاءاللہ فجر اور ظہر فریش پڑھی تھی، ویسے عصر مغرب عشاء بھی پڑھنی ہے. اب یہ کہ میکسیمم ٹائم کتنا ہونا چاہیے، 30 منٹس میکسیمم. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ سو جاتے ہیں، 2 گھنٹے سو جاتے ہیں، پھر آپ اپنی نیند، رات کی نیند ڈسٹرب کرتے ہیں. کیلولا 15 to 20 minutes 20 to 30 minutes میکسیمم. ہاں یہ کہ رمضان ایک ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیند بہت کم ہوتی ہے، یعنی رات کو آپ دیکھیں تراویح اور پھر اس کے بعد سحری. تو رمضان میں آپ تھوڑا زیادہ سو سکتے ہیں، جیسے 1 گھنٹہ سو جائیں، 1.5 گھنٹہ سو جائیں، لیکن عام دنوں میں آپ نے 30 منٹ سے زیادہ کیلولا نہیں کرنا. 15 منٹس 20 منٹس یہ انف ہے. لیکن کیلولا یہ نہیں کہ آپ لیٹ کے فون دیکھ رہے ہیں، نہیں، سب کچھ بند کر کے اور جیسے آنکھوں پہ وہ ڈال لیں کوئی بلیک چیز یا کوئی بھی جیسے تھوڑا ڈارک افیکٹ آئے آپ کو، چاہے آپ ریکلائنر پہ لیٹ جائیں، چاہے آپ ظہر کی نماز پڑھ کے جائے نماز پر ہی لیٹ جائیں، پورے جسم کو سیدھا کریں، اپنے باڈی کو ریلیکس کریں، اور پھر اس کے بعد ایسے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جیسے تھوڑا آنکھیں بند کر کے آپ نے ریلیکس کرنا ہے. یہ کیلولا ہے آپ کا. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا کوئی شور نہ کرے، یہ نہ کرے، مجھے سونا ہے، تو یہ سونا نہیں ہوتا، ایک پاور نیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تو ہمیں انشاءاللہ کیلولا کی عادت ڈالنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کون کیلولا نہیں کرتا؟ یہ پتہ ہے آپ سب کو؟ شیطان کیلولا نہیں کرتا. تو جیسے ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے، کیوں؟ کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اسی طرح شیطان کیلولا نہیں کرتا، تو ہمیں ہر کام شیطان کے اپوزٹ کرنا ہے. جو وہ نہیں کرتا نا، جو وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ نہیں لیتے تو پھر بھی کوشش کریں، بے شک 5 منٹ. آپ دیکھیں کہ مجھے پتا ہم سب بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن یوزلی اگر میں بہت زیادہ میرا ٹائٹ اسکیجول ہو نا، جیسے کہیں جانا ہے، کرنا ہے، ایسے ویسے، تو میں نا ظہر کے بعد 5 منٹ جائے نماز پر ہی لیٹ جاتی ہوں جیسے. تو 5 منٹس بھی انف ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. لیکن بس اس سنت پر ضرور عمل کرنا، کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی نیند اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ سلیپ اینڈ ویکنگ، سونے اور جاگنے کے اوقات کو بھی مقرر کرنا ہے. اور خاص طور پر ہمیں ارلی رائزر بننا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے
اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے. اچھا آپ اس برکت کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم سب محسوس کرتے ہیں نا کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دن میں بھی برکت ہوگی، کاموں میں برکت ہوگی، کتنے ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح سو جاتے ہیں فجر پڑھ کے تو پھر آپ دیکھیں کام کتنے لٹک جاتے ہیں. چلے کبھی کبھار کوئی بات نہیں، کبھی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، کبھی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کبھی کبھار سو بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے اس میں، بس اشراق پڑھ کے سوئیں. لیکن آپ دیکھیں عادت نہ بنائیں اس کو نا. عادت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ ارلی رائزر، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا، اس دعا کی وجہ سے ہم محسوس بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح خاص طور پر ہمیں جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا. ایک عبادت گزار مسلمان لازماً اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم رات کو دیر سے سوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صبح فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی نا. تو اسی لیے انہوں نے کہا عبادت گزار مسلمان، کیونکہ جو عبادت جنہوں نے کرنی ہے نا وہ اپنے سونے جاگنے کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ رات کو جلدی سوئیں تاکہ فجر کے وقت اٹھ سکیں، تہجد کے وقت اٹھ سکیں. اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر سلیپ آپ کی نارمل نہیں ہے وہ کتنی ساری بیماریوں کا آپ کے لیے جیسے وہ راستے کھولتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ گین کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی. یعنی موٹاپا جو ہے جہاں پہ کھانے پینے میں بے احتیاطی سے بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا سلیپ پیٹرن صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کا وزن بڑھتا ہے، کیونکہ باڈی کے آرگنز کو وہ ریسٹ نہیں مل رہا جو کہ نیند سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو جیسے کوئی بھی ایسی جیسے ایک پیٹرن نہیں سیٹ ہو رہا تو آپ ایک تو یہ سنت اپنانے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کریں. اور انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں کہ جیسے وضو کریں اور پھر آپ لیٹیں، دعائیں وغیرہ تسبیحات پڑھتے رہیں جب تک آپ کو نیند نہ آئے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کا ایک اجر بھی ہے جو ہمیں خاص طور پر جیسے دیکھتے ہیں ہم کہ جب انسان باوضو سوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ رات گزارتا ہے. اور اسی طرح جب آپ باوضو سوتے ہیں نا تو آپ شیطان کو بڑی آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں. اگین ہم شیطان ہر جگہ آ رہا ہے، اس کے الٹ ہم نے چیزیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے. ہر گرے پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی بہت رات ہے سو جاؤ. پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور وہ صبح کو تازہ دم اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن وہ بد دل اور سست جسم رہتا ہے. یہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں، ایسا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کیا کہتے ہیں. جیسے آپ کی نماز فجر کا ٹائم ہے نا، فرض کریں کہ 6 بجے، تو آپ نے 4:45 کا یا 6 کا الارم لگایا، تو اب کیا ہے کہ الارم بجتا ہے اور شیطان آپ کو کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، سن رائز تو 7:15 بجے نا، سو جاؤ سو جاؤ. پھر آپ وہ 10 منٹ کا لگا دیتے سنوز، پھر بجتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں چلو چلو ابھی تو ٹائم ہے 45 منٹ ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے اٹھ کے آنکھوں کو ملیں، دعا مانگے. اور دعا کون سی ہے؟ سب کو آتی ہے نا جاگنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اچھا آپ کے پاس ایپ ہے سونے جاگنے والی؟ اچھا میں تو یہی کرتی ہوں کہ صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے ایپ کھولتی ہوں اور اس میں جو جاگنے کی دعائیں وہ ساری پڑھ لیتی ہوں. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی
وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تو ہم سب کو آتی ہے نا. تو میں نے الحمدللہ اب یہ جیسے جب سے شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ زیادہ ایزی ہو رہا ہے میرے لیے. ایک تو الحمدللہ الذی والی دعا پڑھیں اور دوسرا سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. یہ بھی مسنون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگتے تھے تو یہ پڑھتے تھے دونوں صورتیں میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں اب یہ ہے اللہ کا ذکر, یعنی آپ کو شیطان کہہ رہے سو جا لیکن آپ اٹھتے ہیں, آنکھیں ملتے ہیں اور پھر آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس, تو وہ بھاگ جائے گا شیطان. پھر آپ جا کے وضو کرتے ہیں, پھر اور آپ فریش ہو جاتے ہیں, پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ساری جو سستی کاہلی ہوتی ہے شیطان کے وسوسے ہر ایک سے فری کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک اور کچھ اور چیزیں بھی ہمیں انشاءاللہ کرنی ہے اپنے جاگنے کے ایک اوقات کو بہتر کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کی نیت کر کے سوئیں. آپ ایک نیت کر کے سوتے ہیں؟ اچھا, یہ نا مجھے اس لیے بڑا سگنیفیکنٹ لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں نا, اور ہمیں پتہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا, کیا سوتے ہوئے بھی موت آ جاتی ہے نا, انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر میں نے سونے سے پہلے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ انشاءاللہ یا اللہ مجھے توفیق دے, میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں, فجر کی نماز ادا کروں, اور پھر ہم مر جاتے ہیں اس رات, تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. آپ کتنی پیاری نیت کر کے سوئے ہیں ماشاءاللہ نماز کی, اور پھر آپ کی وہ رات آخری رات تھی اس دنیا میں, لیکن جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس نیت پہ کہ آپ نماز کی نیت کر کے سوئے تھے. تو اس لیے بالکل اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ اس نیت پر اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور آپ نے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اب تو بہت زیادہ ڈاکٹرز بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن ویسے بھی اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے سونے سے پہلے جو ہے وہ لائٹ کھانا کھائیں. اب یہ کہ جیسے ویسے آپ دیکھیں ڈنر جو ہے آپ کم از کم آپ کو 3 آورس یا 4 آورس پہلے کرنا چاہیے, آپ کی جو سلیپ ٹائم ہے. یعنی اگر آپ 10 بجے سوتے ہیں تو آپ 6 بجے ڈنر کر لیں, 10:30 سوتے ہیں تو 6:30 ڈنر کر لیں. اب کیا ہے کہ بعض دفعہ بھوک لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا کریں, آپ کچھ لائٹ لیں. مثلاً جیسے کچھ چیزیں جو فلنگ ہوتی ہیں, جیسے دودھ کا آدھا کپ پی لیں, بالکل کھجور کھا لیں, اور کھجور کے ساتھ ایک اور جو جیسے چیز بہت فلنگ ہوتی ہے وہ ہے 3 آپ کیشیوز کھا لیں, 3 سے زیادہ نہیں. کیشیوز میں آئرن بھی ہوتا ہے اور وہ فل بھی رکھتا ہے آپ کو. جیسے کچھ لوگ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جیسے ایسے ہوتا ہے کہ آپ جلدی ڈنر کرتے ہیں لیکن سونے سے پہلے یا اس وقت تھوڑی سی بھوک لگتی ہے آپ کو, تو آدھا کپ دودھ میں کیشیوز کو سوک کر دیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کریں کہ جیسے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کچھ اس کو کیشیوز کو دودھ کے ساتھ ہی آپ پی لیں, تو وہ آپ کو پوری رات نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی اور پھر آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جیسے سالن وغیرہ کھانا یا ہیوی چیزیں کھانا, ایک تو آپ اپنے معدے پہ ظلم کریں گے اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا, اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. تو کوئی سے لائٹ سا میل, اور شوگر خاص طور پہ اوائڈ کریں. سونے سے پہلے بہت زیادہ شوگر کا انٹیک جو ہے وہ بھی آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. کیسے؟ شوگر زیادہ ہوتی ہے تو بار بار آپ کو واش روم جانا پڑے گا, تو شوگر اوائڈ کریں. یعنی دودھ بھی اگر آپ لیں تو اس میں شہد ڈال لیں. اگر آپ جیسے را دودھ نہیں پی سکتے نا کچھ لوگ, تو آپ اس میں ہنی ڈال لیں, 1 چھوٹی ٹی اسپون ڈال لیں. لیکن شوگر کو اوائڈ کرنا آپ نے رات کو سونے سے پہلے خاص طور پر, تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اب آپ اٹھ کے صبح فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی الحمدللہ, اور آپ نے اشراق بھی پڑھ لیے, سب نوافل وغیرہ ہو گئے. اب کیا کریں, ہلکی پھلکی ورزش کریں, گہری سانس لیں, بریدنگ ایکسرسائز کریں.
جیسے اگر آپ 3-4 دفعہ بھی کرتے ہیں نا وہ جو انہیل اور ایکسہیل والی ایکسرسائز ہوتی ہے تو انف ہو جاتی ہے آپ کے لیے. انہیل ایکسہیل یہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جیسے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہمیں ایک سلیپ پیٹرن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور سلیپ پیٹرن ہم کیسے ڈیولپ کریں اس پہ آپ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کو بس کچھ دن ہی کام کرنا ہے اور پھر آپ یعنی آپ اپنے آپ کو کتنا کم از کم آپ نہ اپنے آپ کو ٹائم دے. I would say at least 21 days کا یا 1 month کا. یعنی یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ آج میں نے شروع کیا تو کل ہی صحیح ہو جائے گی میری نیند. نہیں, آپ دیکھیں کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے. چاہے وہ آپ کی سلیپنگ ہیبٹ ہے, چاہے وہ آپ کی جاگنے کی ہیبٹس ہیں, ان پہ آپ کو تھوڑا کام کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو وقت بھی دیا کریں. اصل میں ہم نا فوراً ڈسکریج ہو جاتے ہیں, میں اتنی کوشش کر رہی ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں, ہم کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ہیبٹ بن جاتی. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے جب یہ کلاس شروع کی تھی تو آپ کو یہ بھی عادت نہیں تھی کہ آپ اتنا صبح صبح کلاس لیں, اور بہت ساری آپ نے اپنی لائف میں چینجز کی ہیں نا اس کلاس کے لیے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ سب چینجز کی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کی نیند جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہی اور آپ اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کا سلیپ پیٹرن سیٹ ہو جائے, اور کم از کم آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے, 1 مہینے کا, کہ مجھے کم از کم 1 مہینہ لگے گا اپنے سلیپ پیٹرن کو سیٹ کرنے میں. اچھا, اب میں آپ کو اس کی ایک دلیل بھی دیتی ہوں کیونکہ آپ سب اس دلیل کو ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور وہ دلیل ہے رمضان کا مہینہ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ شروع میں ہم سب سٹرگل کرتے ہیں نا, یعنی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی, بعض دفعہ بڑی تھکاوٹ, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب رمضان کا کے 20-25 روزے گزر جاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون 15-16 روزے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے یہ تو مثلا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کی ہیبٹ بن جاتی نا. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہے کہ ہم نے اپنی نیند کی کہ کم از کم ہمیں 15-20 دن چاہیے تب وہ پیٹرن بنے گا. پھر کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے انسومنیا کو ٹریگر کرتی ہیں. انسومنیا ہوتا ہے کہ نیند نہ آنا رات کو نا, تو آپ نے خاص طور پر نا یہ 6 چیزیں جو ہیں اس کا فیکٹر ہوتی ہیں. کچھ چیزیں تو ہماری کنٹرول میں ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. جیسے خاص طور پہ کراسنگ دا ٹائم زون. جیسے مثلاً آپ ٹریول کرتے, پاکستان جاتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارا ڈے نائٹ کا فرق ہوتا ہے, تو اب ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کیا کوشش کریں کہ ایک تو لائٹ میل بہت ہیلپ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ میں نے پڑھا تھا کہ جیٹ لیگ اگر آپ کو ہو تو آپ فش کھائیں, کیونکہ فش جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کی سلیپ کو ریگولیٹ کرنے میں. تو اگر آپ فش سینڈوچ کھا لیں ڈنر میں یا کچھ, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسے جب اگر نیند نہیں آ رہی نا تو بستر پر کروٹیں بدلنے کے بجائے ریڈنگ کر لیں. یہ جیٹ لیگ کے ٹائم میں یہ کریں, آپ ریڈنگ شروع کر دیں, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نیند آ جائے گی. اگر 2-3 گھنٹے کی بھی نیند آتی تو سو جائے, یعنی اپنے آپ کو فورس نہ کریں اب کیا سونا نہیں. جیسے ہو سکتا ہے آپ کو رات کو 3 بجے نیند ہے اور 4 بجے فجر ہے, تو آپ کہتے ہیں آپ کیا سوؤں, فجر پڑھ کے سوؤں گی. نہیں, وہ 1 گھنٹہ سو جائیں, پھر 4 بجے اٹھ کے فجر پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دوبارہ سو جائیں بے شک. لیکن اس طرح آپ نے اپنے جیٹ لیگ کو کور کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ کیا کریں, کیا اوائڈ کریں کہ آپ کو انسومنیا یا بے خوابی نہ ہو. ایک تو ہیوی میل اوائڈ کریں, اسی طرح کیفین وغیرہ یا کوئی بھی نشہ آور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوائڈ کریں. یعنی سلیپنگ پلز کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں, کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے ڈرگز جو ہوتی ہیں نا, وہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس سے نیند ہماری بہتر ہو رہی ہے, لیکن وہ آپ کی نیند کو خراب کرنے کا باعث بنتی. نیچرل چیزوں کی طرف جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ میڈیکیشن آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اس سے بھی آپ کی
ट्रिगर होती, तो उसका तरीका कि जैसे खास तौर पे जो सिस्टर्स हार्मोन्स की मेडिसिन लेती हैं ना, तो हार्मोन्स की जो मेडिसिन होती है वो ट्रिगर करती हैं स्लीपलेसनेस को। तो उसके लिए आप देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हार्मोन्स की मेडिसिन सुबह नाश्ते के बाद लें, रात को ना रखें। जैसे बाज दफा हम जाते हैं ना उम्रा वगैरह करते हैं या हज के लिए, तो हम पिल्स ले लेते हैं, तो वो पिल्स का जो टाइम है ना वो आप मॉर्निंग का रखें, सुबह का टाइम रखें नाश्ते के बाद, ताकि ये कि आप पूरा दिन आपके पास हो, बॉडी में वो आके डिटॉक्स होके वो निकल जाए और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह आप देखें कि कंप्यूटर और फोन की जो LED लाइट होती है वो भी आपकी नींद को खराब करती है। इसी तरह बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा रोशनी, ये भी चीजें आपकी नींद को खराब करती। तो इनमें से भी आपको अगर कोई भी ऐसा फैक्टर लग रहा है तो उस पर थोड़ा सा काम करें इंशाल्लाह। फिर खाने के फौरन बाद सोने से परहेज करना है हमने खास तौर पे। फिर इसी तरह आप देखें कि आपका बेस्ट टाइम सोने का कौन सा, कि आप बस एक टाइम डिसाइड करें कि इस वक्त मुझे सो जाना है, और उससे पहले आप इशा पढ़ें। इशा और अपने सोने के टाइम को इकट्ठा करें, इससे ना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे। अगर आप कहते हैं अच्छा नहीं मैं जल्दी से इशा पढ़ लूं, फिर बाज बहुत ज्यादा जागते हैं। और आप देखें कि इशा का नमाज जो है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है इस तरह से कि जब आप सोने से पहले इशा पढ़ते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं एक तरह से। अगर आप इशा के बाद जागते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आप दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं होते। तो इसलिए आप अपना आखिरी काम इशा की नमाज रखें और फिर उसके बाद आपने बस सोना है, ठीक है। और फिर आप देखें एक और चीज ये करें कि जैसे नींद को बेहतर करने के लिए सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल देखना छोड़ दें। यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं, 10:30 सोते हैं, 9:30 के बाद आपने मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि बाज दफा मोबाइल पे ऐसे मैसेजेस होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, वो हमारे दिमाग को और एक्टिव कर देती हैं। फिर आप कोई बात पूछ रहा है, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप फ्रेश हो जाते हैं, दिमागी आपका दिमाग फ्रेश हुआ, आपकी नींद उड़ जाएगी। तो मोबाइल फोन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत एक्टिव कर देता है, हमारे ब्रेन को ना, वो क्यूरोसिटी, कोई वीडियो किसी ने भेज दिया, कोई कुछ भेज दिया, वो आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद डिस्टर्ब हो जाए 1 घंटा पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इस चीज को ट्राई किया और बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप अपने फोन से जैसे दुआएं वगैरह पढ़ते हैं तो उस वक्त फिर मैसेज वगैरह ना चेक करें, ठीक है। बाज लोग जैसे खासतौर पे ट्रैवलिंग में तो हमारे पास चीजें लिमिटेड होती हैं ना, तो ट्रैवलिंग में ज़ाहिर फोन पे ही हमारे कुरान भी होता है, दुआएं भी होती हैं, तो बेशक कुरान दुआएं फोन से पढ़ लें, लेकिन चैट ना करें उससे, और किसी चीज को अटेंड ना करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसी तरह सोने की सुन्नतों पर अमल करें, ये भी बड़ा जरूरी है, ये भी चीज आपकी नींद को बेहतर करती है। आप करते हैं बिस्तर झाड़ना? बिस्तर कैसे झाड़ना है, अपने दुपट्टे से या किसी कपड़े से? सिर्फ हाथ से यूं नहीं झाड़ते, अपने दुपट्टे या कपड़े से आपने झाड़ना है बिस्तर को, ठीक। फिर इसके बाद सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की तिलावत करना। अगर चारों सूरतें पढ़ सकते चारों पढ़ लें, जैसे 4 सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले पढ़ा करते थे, सूरह जुमर भी उसमें आती है और सूरह बनी इसराइल भी आती है। लेकिन ये दोनों सूरतें चूंकि छोटी छोटी हैं, और दूसरा मुझे ये लग रहा था कि माशाल्लाह आप सब ना बहुत अरसे से सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं ना, यही बात है ना। तो मुझे तो लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो सूरह मुल्क नहीं पढ़ता हो, तो अब ना थोड़ी वैरायटी ले आए ना उसमें। अब अलिफ लाम मीम सजदा भी ऐड करें। थोड़ी मुझे शुरू में मुश्किल हुई थी, मैंने जब पढ़नी शुरू की थी ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सूरह मुल्क की आदत होगी ना आपको इसकी भी हो जाएगी। बस आज से ही शुरू कर लें। ये भी 30 आयतें हैं और उतना ही टाइम आपको लगेगा जितना सूरह मुल्क को पढ़ने में लगता है, और इसमें सजदा भी आता है ना, तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सोने से पहले मैं सजदा तिलावत भी कर रही हूँ, यानी अच्छे अच्छे काम करके सो रहे हैं, क्या पता आखिरी रात हो, पता तो नहीं होता ना।
پھر اسی طرح سونے جا پہلے صورتوں کی تلاوت کریں، پھر سونے جاگنے کی دعائیں پڑھیں، دائیں کروٹ پر آپ نے سونا ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں نے جیسے مجھ سے کسی نے شیئر کی تھی، ماشاءاللہ بہت ہی مجھے اس سے فائدہ ہوا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نا لیٹتی ہوں تو مجھے اکثر کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کبھی میری شولڈر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی مجھے بیک میں درد ہوتا ہے، اکثر لیٹتے ہوئے، ظاہر ہے وہ باڈی ریلیکس ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے عادت اپنی ڈالی ہے کہ میں سونے سے پہلے وہ جو دعا ہے نا، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، جو جس کو وہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پین کلر والی دعا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نا بسم اللہ 3 دفعہ، اور جیسے جہاں بھی درد مجھے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے جب سے یہ کرنا شروع کیا ہے تو نیند میں میرے یہ جو پینز اور ایکس ہیں نا ختم ہو گئی۔ اچھا ایک چیز اور جو میں نے ابھی استاذہ سے الحمدللہ سیکھی، بہت ہی مجھے وہ جیسے بینیفیشل لگا، ابھی جو استاذہ قریب و مجیب کروا رہی تھی نا، تو اس میں استاذہ نے کہا کہ جیسے نا آپ لوگ جب بھی کوئی دعا مانگے نا تو مختلف باتوں کا واسطہ بھی ہم دے سکتے ہیں نا، جیسے مثلاً استاذہ نے کہا کہ آپ لوگ اگر بیمار ہیں تو اس طرح دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، آپ نے جس طرح ایوب علیہ السلام کو کامل شفا عطا فرمائی تھی، مجھے بھی کامل شفا عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیے کتنی زبردست دعا ہے نا، تو ہمیں بھی انشاءاللہ یہ عادت ڈیولپ کرنی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آخری بات کہ سونے سے پہلے ایک اور چیز ہم نے کرنی ہے، جب آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں نا تو آپ نے پورا دن کیسے گزارا سوچیں، اچھی باتوں اور اعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک جیسے اوور ویو نہیں ہوتا پورے دن کا، وہ آپ نے ضرور ایک دفعہ سوچنا ہے کہ صبح سے رات تک میں نے کیا کیا کیا، نمازیں الحمدللہ پڑھی، قرآن پڑھا، کلاسز لی، اس پہ الحمدللہ کثیرہ، اور پھر سوچے کہ کہیں غصہ تو نہیں کیا، غلط بات تو نہیں ہوگی، کہیں غیبت تو نہیں ہوگی، یہ تو نہیں، وہ سارا سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ انسان اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اس دعا پہ انشاءاللہ آج کی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم فرمائیں، مجھے ہدایت دیں اور مجھے رزق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے اس کو، پھر اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔